अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ इरफान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त। सामीन मोहतरम, हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर किंजा अयूब साहिबा, और डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक जो है वो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के साथ है, और डेंटल इम्प्लांटेशन भी इनकी फील्ड में आती है, और इसी से रिलेटेड आप इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी हमारी डॉक्टर साहिबा के साथ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम कहूँगा अपने प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। थोड़ा सा मैंने आपकी नाम की हद तक तारफ कराया, मैं चाहूँगा कि बाकी डिटेल तारफ आप खुद करें अपने सामीन के साथ। मेरा नाम डॉक्टर किंजा अयूब है। मैं FCPS पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंट हूँ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल में होती हूँ। मेरे ट्रेनिंग के 3 साल जो है मुकम्मल होने वाले हैं, और एक फाइनल ईयर जो है वो रहता है। तो हम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है वो एक वास्ट फील्ड है जो कि ओवरलैप करती है डेंटल और मेडिकल दोनों फील्ड्स के अंदर। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें चूंकि ये हमारे लिए जो बिल्कुल नई चीज़ है, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा तफसील के साथ हमारे सामीन के साथ शेयर कीजिएगा कि ये ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्या चीज़ है, और डेंटल इम्प्लांटेशन कैसे की जाती है, क्या प्रोसीजर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में सिंपलर प्रोसीजर जैसे कि दांत निकालना और अकलदार निकालना से लेकर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स जिसमें अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसके मुंह की और जबड़े की हड्डियां टूट जाएं, उनका ऑपरेशन करना। इसके अलावा अगर हम सादा ज़बान में बोलें कि रसोलियों का ऑपरेशन करना, जिनको हम सिस्ट और ट्यूमर्स कहते हैं, उनके ऑपरेशन करना, उनका इलाज करना, उनकी तशख़ीस करना। इसके अलावा इस तरह की प्रोसीजर्स जिसमें पैदाइशी तौर पर अगर किसी का जबड़ा छोटा या बड़ा हो या आगे या पीछे हो और ब्रेसेस के थ्रू उसको कंपनसेट या मुकम्मल तौर पर उसको ठीक नहीं किया जा सकता हो, तो उनको भी ट्रीट करना जो है वो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंडर ही आता है। इसके अलावा जो डेंटल इम्प्लांट्स है वो एक प्रोसीजर है जिसमें हम अगर किसी के दांत नहीं हैं या किसी ने निकलवा दिए हैं और उसकी वो परमानेंट सोल्यूशन चाहता है जिसको जो कि लाइफ लॉन्ग रहे उसके साथ, तो डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं वो उसके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। सही है। डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली इस तरह से होता है कि उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हम उसे बोलते हैं कि ये सर्जिकल कंपोनेंट है, यानी कि हम उसे सर्जरी करके जबड़े के अंदर एक टाइटेनियम का स्क्रू लगा देते हैं, और उसके बाद सेकेंड स्टेज में हम उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं। तो वो उसका प्रोस्थेटिक कंपोनेंट होता है, लेकिन वो जाहिर है आम एक लेमैन पर्सन को समझाना इस तरह से आसान नहीं है। लेकिन अगर आप समझें कि एक उसका स्क्रू है जो कि हड्डी में लगना है और एक उसके ऊपर कैप है जो आपके मुंह में नजर आएगा, तो ये इस वाले प्रोसीजर को हम कहते हैं इम्प्लांट प्लेस करना। ठीक। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस होती हैं दांतों को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन अगर हम जो रिसर्चेस हैं और जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से अगर हम देखें कि 25 इयर्स ऑफ सक्सेस रेट, क्योंकि इससे लंबी रिसर्चेस हुई नहीं हुई हैं, मतलब 25 इयर्स तक की हुई हैं, तो उसमें सबसे सुपीरियर जो अभी तक चल रहा है वो इम्प्लांट है। सही। कि इवन इसमें अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ भी हो जाती है तो हम उसको निकालते नहीं हैं, वो उसके मुंह में ही रहता है, और इस तरह भी नहीं होता कि अपने आप ही वो जो है वो निकल जाए मुंह से। तो इसके 99% जो है वो सक्सेस रेट है। सही। और 1% जो है वो फेल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हम उससे दोबारा से भी प्लेस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने BDS किया इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज से जी, और उसके बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो और भी बड़े शोबे मौजूद थे, तो आपने सिर्फ इसका इंतखाब क्यों किया, इस शोबे का खास तौर पे किसकी वजह से? एक तो मैंने पहले BDS किया था, 4 इयर्स का BDS होता है। उसके बाद फिर जो फील्ड्स थी उनमें जब हमारे 3rd ईयर से ही शुरू हो जाते हैं हमें वार्ड में और डिपार्टमेंट्स में लेके जाना, और हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो 3rd ईयर में ही शुरू हो जाता है। तो उसी टाइम पे मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके ये फील किया कि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इस सर्जरी की फील्ड की तरफ है। मुझे इसके प्रोसीजर्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, और इस तरह होता है कि पाकिस्तान और इंडिया, एशियन कंट्रीज़ में तो इस तरह नहीं है, लेकिन जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उसमें आपको मेडिकल डिग्री भी चाहिए होती है इस फील्ड को परसू करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो मतलब मैं लगी थी कि मेरे पास डेंटल डिग्री थी और मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में क्योंकि ओवरलैपिंग फील्ड है जिसमें मेडिकल से भी हम ओवरलैप करे होते हैं, क्योंकि हम मुकम्मल बेहोशी वाले प्रोसीजर्स भी करते हैं, और सिर्फ डेंटल फील्ड नहीं है।
تو اس لیے اس کے پروسیجرز جو ہیں وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے. اور اس میں باقی سب کے اندر آپ زیادہ جو ہے وہ اورل کیویٹی کے کام کرتے ہیں, لیکن اس میں آپ ہیڈ اینڈ نیک ریجن جو ہے وہ پورا اس کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. خاص طور پہ جب جا کو آپ کر رہے ہوتے ہیں, ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, بعض آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں بھی سرجریز کرنی پڑ جاتی ہیں آپ کی, لیکن وہ تو قدرتی ایک شیپ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے اور اس کو آپ نارمل شیپ میں لانے کے لیے, اور جیسے ابھی آف ایئر آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اس میں بالکل بندے کی جو نا شکل ہی چینج ہو جاتی ہے, اور اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں؟ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی کچھ لوگوں کے پیدائشی طور پر کچھ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے اندر آپ کے جبڑے جو ہیں وہ پراپرلی الائنڈ نہیں ہوتے ہیں, اور کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ باقی سب ٹھیک ہوتا ہے لیکن صرف نیچے کا جبڑا آگے ہوگا یا اوپر کا جبڑا پیچھے ہے, یا دونوں ہی بہت آگے ہیں یا بہت پیچھے. اور عام طور پہ لوگوں کو زیادہ جبڑوں کے بارے میں اتنا پتہ نہیں چلتا ہے, دانتوں کا زیادہ پتہ لگتا ہے کہ دانت پراپرلی مل نہیں رہے ہیں, تو وہ اسی کے لیے آتے ہیں. اور ہمارا جو ایک اور جو ہماری فیلڈ ہے جس کو آرتھوڈونٹکس بولتے ہیں, جس میں بریسز لگاتے ہیں, تو اس کے اندر پھر وہ لوگ پلان کرتے ہیں پراپرلی, اور وہ دیکھتے ہیں کہ صرف دانتوں کو الائن کرنے سے ان کو کتنا فرق پڑے گا, اور اگر بہت زیادہ سویئر کیس ہو اور دانتوں کی الائنمنٹ سے پراپر جاز کی الائنمنٹ نہیں ہو رہی ہو, تو پھر اس کیس کے اندر جو ہے وہ ہمارے ساتھ پلان کرتے ہیں, اور ہمیں پلان بنا کے دیتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ جبڑا آگے کرنا چاہیے, کتنا پیچھے کرنا چاہیے, اور اس کے حساب سے وہ ہمیں پلان دیتے ہیں, اور پھر ہم اس کا سرجیکل جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. اور یہ کمپلیکیٹڈ سرجری ہوتی ہے یا سرجریز تو مطلب ساری ان کے ساتھ کمپلیکیشنز ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں, لیکن اس طرح سے لائف تھریٹننگ نہیں ہوتی ہیں کہ کسی کی اس والی سرجری میں کسی کی جان چلی جائے. لیکن ظاہر ہے جو کینسر کی سرجریز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ٹیومرز ہوتے ہیں, ان میں آپ اس طرح بول سکتے ہیں کہ وہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو یہ اسپیسیفکلی ایک فیلڈ ہے جس میں ہم جبڑوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں, اس کو اس طرح سے ہم نہیں بول سکتے کہ لائف تھریٹننگ ہے. لیکن کمپلیکیشنز تو ہر سرجری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں, اور اس کے لیے آپ کو بیفور ہینڈ جو ہے وہ پریپیئر رہنا ہوتا ہے. صحیح ہے. جیسے پلاسٹک سرجری کا ہمارے سامعین بخوبی آگاہ ہیں کہ اس سے بعض لوگ اپنے ناک اور شیپس کافی, اور یہاں تک کہ وہ کلر تک اسکن کا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, اور اس میں لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ وہ ٹیشوز ریجنریٹ ہوتے رہتے ہیں, تو وہ ان کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے میڈیکیشن کے ذریعے سے. اس طرح کی سرجری میں کس طرح کا پرابلم تو نہیں ہوتا کوئی؟ نہیں, اگر یہ آپ کے جو جبڑے آگے اور پیچھے کرنے والی سرجریز ہے, اس میں ایک پرابلم یہی ہو سکتا ہے کہ واپس ریلیپس ہو جائے, کہ مطلب آپ واپس آپ کے جاز اسی پوزیشن میں چلے جائیں جس میں پہلے تھے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ان کو ریٹین کرنے کے لیے اس جگہ کے اوپر ہم لوگ جو پلیٹس یوز کرتے ہیں جب ہم انہیں آگے یا پیچھے کرتے ہیں, تو وہ انہیں وہاں پہ ہولڈ کر کے رکھتی ہیں. اس کے علاوہ ہم بریسز بھی جو ہیں وہ 6 سے 8 منتھس کے لیے لگے رہتے ہیں اس کے بعد. اور اس کے علاوہ ایک پروستھیسز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ ریٹینر ہیں, وہ بھی لگا کے رکھنے ہوتے ہیں پیشنٹ نے, اور ہم فالو اپس بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس میں یہی خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس اسی پوزیشن میں چلے جائیں جس میں وہ پہلے تھے. سامعین محترم, ایک خاص پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, اور ڈاکٹر کنزا ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور دانتوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. سرجری جو ہے خاص طور پہ جبڑے کی اور ٹیومرز وغیرہ یا کینسر اور یا ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں جو کرنی پڑتی ہے, اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہیں, کیونکہ یہ پروگرام نہ صرف ریڈیو پہ آپ اس وقت براہ راست سن رہے ہیں, بلکہ فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے FM 102.2 کا پیج, اس پہ بھی براہ راست یہ نشر کیا جا رہا ہے. تو آپ کامنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہیں اس سے ریلیٹڈ, تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کچھ دیر مزید ابھی یہاں پہ موجود ہیں, اور پروگرام کے شروع میں اگر کوئی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اختتام سے پہلے وہ ایڈریس ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے مختلف جو سرجری کے حوالے سے باتیں کی, اس میں ایک آپ نے کہا جی کہ اس میں ٹیومر یا کینسرز کی سرجریز بھی شامل ہیں. آپ پہلے 4 سال پڑھی BDS, پھر آپ 3 سال ماشاءاللہ سے آپ کو پوسٹ گریجویشن میں بھی ہو گیا. کس طرح کے کامن کیسز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں دانتوں کی صحت کے حوالے سے ہمارے, اگر ہم پرٹیکولر اپنے ایریا پاکستان کی بات کریں؟ جی اچھا, یہاں پہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو اسموکنگ کرتے ہیں پیشنٹس, اس کے علاوہ نسوار کا بہت زیادہ استعمال ہے, اور
ہمارے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں، جتنے بھی میں نے اپنی پریکٹس کے اندر جو بھی کیسز دیکھے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی کینسر کے ساتھ آتے ہیں، وہ سب فیمیلز اور میلز سب نسوار کا استعمال کرتے ہیں زیادہ اس میں. جی. اگر کوئی صرف سگریٹ پیتا ہو تو اس میں کم چانس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سگریٹ پینا کوئی اچھی بات ہے. لیکن نسوار کے ساتھ تو آلموسٹ 100% ایسوسیٹیڈ ہے کینسر کا ہونا. اس کے علاوہ نسوار کے علاوہ جو ہے وہ پان چالیا کا استعمال جو ہے، ایون سونف کا استعمال، جس کو ہم لوگ اتنا زیادہ خطرناک چیز نہیں سمجھتے، لیکن مجھے میرے ایک ٹیچر نے پہلے بتایا تھا کہ ان کی پریکٹس میں ایک اس طرح کا 6 months اولڈ بچہ آیا تھا جس کے منہ میں ایک ڈیزیز تھی جس کو ہم بولتے ہیں اورل سب میوکس فائبروسس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا منہ ایک دم سے کم کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے منہ کے جتنے بھی ٹیشوز ہوتے ہیں اور گلے کے جتنے بھی ٹیشوز ہوتے ہیں سب سکڑ جاتے ہیں، اور ان کی جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کینسر کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو وہ ایک 6 months اولڈ تھا جس کی مدر جو ہے وہ مطلب بچے کے منہ میں ایک سونف کا دانہ ڈالتی رہتی تھی صرف، جس کی وجہ سے اس کو یہ ہوا تھا. تو ایون سونف کا استعمال یا پان چالیا کا استعمال جو ہے وہ اس کنڈیشن کی طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے. اور یہ ایک پری میلیگننٹ کنڈیشن ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ کسی بھی وقت کینسر میں چینج ہو سکتی ہے. اور نسوار تو بہت زیادہ ہائی رسک ہے. اس کے علاوہ یہ تو وہ سب چیزیں ہیں جو کہ اگر کوئی استعمال کرتا ہو تو اس کو بہت زیادہ ایک تو استعمال کرنی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو بہت زیادہ کاشیس رہنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ ویسے بھی کبھی بھی کوئی بھی یہ نوٹس کرے کسی بھی عمر میں کسی بھی ڈیزیز کے ساتھ یا بالکل میڈیکلی فٹ ہو، تو بھی آپ کو اگر کوئی بھی اس طرح کا السر یا کوئی زخم آپ کے منہ کے اندر یا کوئی سویلنگ آپ کو فیل ہوتی ہے جو کہ 10 دن تک نہیں گئی ہے، 10 سے 14 days گزر گئے ہیں اور آپ کا کوئی زخم بھرا نہیں ہے منہ کے اندر، یا کوئی السر ہے جو بھرا نہیں ہے، تو آپ کو اس کو ایک اورل میگزیلوفیشل سرجن سے اس کو چیک کروانا چاہیے. اور آپ کو اس کا کیونکہ جو بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں جو بہت ارلی سٹیج میں ہمارے پاس پریزنٹ ہو جاتی ہیں، وہ ان کو ٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس میں جو پوسٹ آپ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ان پیشنٹ سے جو ہمارے پاس بہت زیادہ لیٹ سٹیجز کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، میں ان کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ لانا چاہتی ہوں کہ اگر 10 سے 14 days میں آپ کو ایسا کوئی بھی زخم فیل ہوتا ہے آپ کے منہ کے اندر، یا السر فیل ہوتا ہے یا کوئی سویلنگ فیل ہوتی ہے، تو آپ کو اس کو ضرور چیک کروانا چاہیے. اور ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ پھر بہت زیادہ اینشیس ہوتے ہیں، بہت اپریہنسو ہوتے ہیں، لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. بہت ساری اور میکسیمم ڈیزیزز اسی طرح کی ہیں جن کا علاج کرنا جو ہے وہ پاسبل ہے، جن کو مینیج کرنا پاسبل ہے. ڈاکٹر صاحبہ، کس حد تک اگر وہ بیماری بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد اس کے چانسز کم ہوتے چلے جاتے ہیں علاج کے یا ٹھیک ہونے کے؟ کتنا ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اگنور کرتے رہیں؟ دیکھیں، اس طرح سے ہوتا ہے کہ ڈیزیزز جو ہوتی ہیں نا، وہ انیشلی جو آپ کے منہ کی ڈیزیزز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ صرف آپ کے منہ کے اندر ہوتی ہیں، لیکن پھر کینسر عام زبان میں لوگ یہ سمجھتے بھی ہوں گے کہ پھر وہ پھیل جاتا ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ اتنی لیٹ سٹیجز میں آئے کہ جب ہم اس کا CT اسکین وغیرہ کریں اور ہمیں پتہ لگے کہ اس کے تو جگر میں بھی پھیل چکا ہے، اس کے لنگز میں بھی پھیل چکا ہے، تو پھر اس وقت ہم سرجری جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر اگر ہم منہ سے اس کو نکال بھی دیں گے تو بھی اس کے جو حصے ہیں اور وہ جو پھیل چکا ہے جگر کے اندر اور لنگز کے اندر، تو اس کو ہم ٹریٹ نہیں کر سکیں گے. تو پھر ان کیسز کے اندر پیشنٹس کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے، اور اس طرح میں نے دیکھا بھی ہے کہ بہت لیٹ سٹیجز میں جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو 1-2 سال کے اندر ہی وہ جو ہے وہ پھر وہ دے کین ناٹ میک اٹ ٹو نیکسٹ ایئر. صحیح ہے. سامعین محترم، میرے لیے بھی بڑی حیرت کی بات تھی، خاص طور پہ نسوار کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو شیئر کیا ہے کہ ہائی رسک ہوتا ہے. ہم سگریٹ نوشی کے اوپر تو بہت بات کرتے رہتے ہیں، بلکہ میرے خیال میں بین الاقوامی ایام بھی اس حوالے سے آبزرو کیے جاتے ہیں، اینٹی اسموکنگ ڈے اور اس طرح کا. اور اسموکنگ بہرحال بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن ایک ایسی چیز جو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اویلیبل بھی ہے، بہت چیپ ہے، بہت سستے میں اویلیبل ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے کلچرل بھی اس میں آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں نسوار. ہمارے پوٹوہار ریجن میں بھی بہت زیادہ، خاص طور پہ خواتین اور جو تھوڑے ایجڈ بزرگ ہیں
यंगस्टर में मैंने इतना वैसे नहीं देखा, लेकिन उनमें थोड़े बड़ी एज के लोगों में बहुत ज़्यादा नस्वार की जो है वो इस्तेमाल बढ़ रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब ने शेयर किया कि ज़्यादा केसेस जो है ख़ास तौर पे ट्यूमर के या कैंसर के आ रहे हैं ऑरल, वो नस्वार की वजह से आ रहे हैं। और फिर उसके बाद सौंफ हम वो पान छालिया में भी यूज़ करते हैं, सौंफ आम तौर पे भी लोग जो है वो खाते रहते हैं। और हमारे ये भी डॉक्टर साहब थोड़े मिथ्स होते हैं कि हमारे स्टमक के लिए बड़ा अच्छा है और उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो चाय में या किसी कहवा में डाल के यूज करना, उसका भी वही इफेक्ट है जो खाने का उसकी ज्यादा उससे ये है कि वो उसी प्लेस पे कितनी देर रहता है। मतलब आप जब जैसे नस्वार है वो जब कोई अपने मुंह में डालता है, एक तो ये कि वो एक ही जगह पे उसको बहुत देर तक और बहुत बहुत सालों तक वहीं पे रोज जो है वो नस्वार को प्लेस करे होते हैं, तो वो वहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर से इतने ज़्यादा केमिकल इरिटेंट्स निकल रहे होते हैं और इतने ज़्यादा इस तरह के खतरनाक जो है वो कंपोनेंट्स निकल रहे होते हैं कि वो वहीं से शुरू करते हैं। और आपके दांत इतने ज़्यादा मजबूत चीज़ होते हैं कि मतलब जो आपके दांत का सबसे बाहर वाली लेयर है इनामल, वो आपकी बॉडी की सबसे ज़्यादा हार्ड लेयर होती है। तो वो दांतों के अलावा जो आपके जितना भी टिश्यू होता है, हड्डी होती है, सबको डैमेज कर देते हैं। तो वो इसलिए होता है कि वहाँ पे बहुत देर प्रेजेंट रहती हैं और लोकली वहाँ पे काम करती रहती हैं। सौंफ का भी यही होता है कि जो लोग ये पान छालिया वगैरह खाते हैं, ये लोग भी बहुत देर उसको मुंह में रखी रखते हैं। तो वैसे तो इसकी फ्रीक्वेंसी पे और कितनी देर आप उसे रख रहे हैं, ड्यूरेशन, उस सब पे डिपेंड करता है। लेकिन ये मैंने अभी तक इस तरह से देखा नहीं है कि कोई चाय में इस्तेमाल करता हो और वो फिर इस तरह से वहाँ पर प्रेजेंट किया हो। लेकिन अगर एक ग्रे एरिया है और आपको पता लग गया कि एक चीज़ इस तरह से काम करती है, तो उसका इस्तेमाल हमें फिर कम करना चाहिए, मेरा ख्याल है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि दांत का गिर जाना और उसकी इम्प्लांटेशन भी आपके चूंकि शोबे के साथ ताल्लुक रखता है, तो दांत गिरने की क्या वजूहात होती हैं? क्या एज फैक्टर भी इसके अंदर आ जाता है? आपकी ईटिंग हैबिट्स इसके अंदर आ जाती हैं? क्या क्या इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से, या ओरल हाइजीन जो है वो भी एक काज हो सकता है? इसका थोड़ी डिटेल के साथ बताइए। अच्छा, डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं वो रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर है, तो उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपके टूथ लॉस के। उसमें एक तो ये है, जैसे आपने बताया कि दांत में कीड़ा लग जाता है, ठीक है, तो कीड़ा लगने की वजह से अगर आप अर्ली स्टेज में आ जाते हैं और उस टाइम आपके दांत को हम बचाया जा सकता है, तो हमेशा हमारी कोशिश यही होती है, क्योंकि आपके अपने दांतों का कोई नेमुल बदल नहीं होता है। तो उसमें सबसे हमारी पहली कोशिश यही होती है कि आपके अपने दांत को बचाने की कोशिश की जाए। तो उसमें आपके पास फिलिंग और रूट कनाल इस तरह के प्रोसीजर्स आते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास अगर दांत आपका नहीं सेव हो सकता है, तो फिर आपके पास उसके रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर्स आते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीजेज इस तरह होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ होती हैं कि उनमें आपके गम्स बहुत वीक हो जाते हैं, और उन लोगों के अगर वो हाइजीन अच्छी मेंटेन कर भी रहे होते हैं अक्सर, तो ब्लड शुगर लेवल अगर बहुत अच्छा मेंटेन नहीं है तो दांत आपके हिलना भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट होता है कि उसके दांत जो है वो गिर जाते हैं सारे या टूट जाते हैं, या इस तरह से लॉस हो जाता है कि आप उसे सेव नहीं कर सकते, या फिर किसी के पैदाइशी तौर पे ही अगर दांत कम है, तो इन सब वजूहात की वजह से जो है वो आपका टूथ लॉस हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े। तो हमारे पास ये जो इम्प्लांट का प्रोसीजर है, ये इसमें ये होता है कि हम पेशेंट को बता देते हैं पहले। अगर कोई हमारे पास यंग पेशेंट स्पेसिफिकली अगर आए, तो उनमें तो मैं ज़्यादातर यही मशवरा देती हूँ कि आप इम्प्लांट लगवाएं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू जो आपके पास बाकी के प्रोसीजर्स हैं, तो इसलिए पेशेंट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसको प्लेस करवाना, क्योंकि ये सिस्टम्स ही बहुत महंगे हैं। क्योंकि ये हम लोग डायरेक्टली वेंडर्स जो हैं उन्हीं से हमारे पेशेंट्स परचेज करते हैं, और इम्प्लांट सिस्टम्स जो इटसेल्फ है वही एक महंगा सिस्टम है, तो वो पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली होता है, और ये मतलब रीयूजेबल नहीं होता। एक पेशेंट के अंदर आप जो है वो बस इम्प्लांट आपने प्लेस करना होता है, और उसमें ये होता है कि टाइटेनियम का इम्प्लांट होता है और उसके ऊपर उन्होंने उसको इस तरह से ट्रीट किया होता है, एक लेयर होती है उसके ऊपर, कि जब आप इसको बोन में प्लेस करते हैं तो वो आपकी बोन के साथ हील हो जाता है और आपके दांत की रूट की तरह एक्ट करता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बाकी के रिप्लेसमेंट्स करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्प्लांट, तो इम्प्लांट आपकी हड्डी को उसी जगह पे रोक के रखता है।
آپ کی جب آپ کے دانتوں کا لاس ہو جاتا ہے تو آپ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب اولڈ ایج ہوتی ہے اور جن کے دانتوں کا لاس ہو گیا ہوتا ہے تو ان کے جاز جو ہیں وہ آپ کو تھوڑے سے, ان کی فیشل ہائٹ آپ کو کم لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو امپلانٹس اس کو پریونٹ کرتے ہیں, مطلب اس کو روکتے ہیں, ایسا ہونے سے روکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کی جو ریپلیسمنٹ آپشنز ہیں وہ آپ نہیں کروا سکتے, کیونکہ ایسی بھی کچھ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جن میں آپ سرجیکل پروسیجر نہ کر سکتے ہوں, ٹھیک ہے, جس میں سرجیکل پروسیجرز کرنا منع ہو. تو ان کیسز کے اندر آپ باقی ریپلیسمنٹس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک فائنانشیل فیکٹر ہے جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ینگ پیشنٹس ہوں تو ان میں زیادہ امپلانٹس کا مشورہ دینا چاہیے, کیونکہ ان کا اس طرح نہیں ہے کہ اگر 10 ایئرس بھی چل گیا تو کافی ہے یا 15 ایئرس چل گیا. ان کی ابھی اگر 20s میں کوئی پیشنٹس ہے یا 30s میں ہے یا ایون 50s میں بھی ہے تو ہمیں سب سے اچھی آپشن ان کو پہلے دینی چاہیے. اینڈ دین اگر پیشنٹس نہیں کروانا چاہتے ہیں یا ان کے کوئی اور ان کے مائنڈ میں کویسچنز ہیں اور وہ دوسری آپشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سب سے اچھا اور سپیریئر کون سا پروسیجر ہے ریپلیسمنٹ کے لیے تو وہ امپلانٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے لوگ میٹلز یوز کرتے تھے, میٹلز دانتوں سونے کا وہ خول چڑھا دینا یا ایسا, تو اب کیا مٹیریل ٹائٹینیم ہی ہے ایک, دیٹ از دا اونلی مٹیریل جو یوز ہوتا ہے یا اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں؟ اچھا, جو آپ نے مجھے بتایا کہ گولڈ یوز کرتے تھے وہ اس ایریا پہ کرتے ہیں جس کو ہم کراؤن بولتے ہیں, یعنی کہ جو آپ کو منہ میں نظر آتا ہے. صحیح. جو ٹائٹینیم کا امپلانٹ ہے وہ آپ کی ہڈی میں لگتا ہے, جو جڑ والا ایریا ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ لگتا ہے. اور اس کے اوپر جو کیپ لگتا ہے وہ آپ کے پاس اس میں مٹیریلز ہوتے ہیں جس کو ہم پورسلین بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک مٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم زرکونیا بولتے ہیں, ٹھیک ہے. زرکونیا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا مٹیریل ہے کہ بالکل آپ کے دانتوں کی اپنی جیسے کلر ہوتا ہے اور شیڈ ہوتا ہے بہت اچھا میچ کرتا ہے, کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کسی مطلب شاید ایک ڈینٹسٹ کو پتہ لگ جائے لیکن ادروائز بہت ڈیفیکلٹ ہوگا کسی کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنا کہ یہ آپ کا اپنا دانت نہیں ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ کافی لوگ ہمیں اس وقت جو ہے وہ نہ صرف ریڈیو پہ سن رہے ہیں بلکہ فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ میں نام لینا چاہوں گا ارتضیٰ طاہر, قاسم محمود, ہوا جبار, نعیم شاہ, ریاض سعودی عرب سے, اور انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہم نے تھوڑا اورل ہائیجین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو ایک ریزن بنتا ہے دانتوں کے گر جانے کا, تو ہماری لائف سٹائل میں کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم دانتوں کی بہتر نگہداشت کر سکیں اور ہمیں اس طرح کا کوئی پرابلم جو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے؟ چاہے وہ کینسر کی, تو آپ نے جب بتایا کہ ہم جو پان چھالیا, سگریٹس, یہ مین کاز ہے اس کا, تو عام روٹین میں ہم کیسا اپنے دانتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کو ایک تو آپ نے کلیننگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے, میں کوئی ایک اسپیسیفک ٹوتھ پیسٹ آپ کو نہیں بتا رہی ہوں, کوئی بھی ایسا ٹوتھ پیسٹ جو وائٹ کلر کا ہو, اور جیل والے نہیں, زیادہ جو وائٹ کلر کے ٹوتھ پیسٹ ہوں وہ, اور اس طرح کے نہیں جو کہ بہت زیادہ میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں آپ کو استعمال کرنا چاہیے. سادہ کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ جو وائٹ کلر کا ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اس سے آپ کو 2 منٹ جو ہے وہ ٹوتھ برش کرنا چاہیے رات کو سونے سے پہلے. اور اس کے بعد پھر آپ کچھ نہ کھائیں اور سو جائیں, اور صبح میں پھر آپ ناشتے سے پہلے نہ کریں ٹوتھ برش اگر آپ نے رات کو کیا تھا, اور آپ صرف کلی کر کے رنس کر کے آپ ناشتہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو چائے اگر آپ نے پی ہے یا کوئی جوس پیا ہے تو آپ کو 20 منٹس کے بعد جو ہے وہ ٹوتھ برش کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ میڈیکیٹڈ ماؤتھ واشز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, تو ماؤتھ واش جو ہے نا وہ اٹ سیلف آپ کے منہ کو کافی ڈرائی کر دیتا ہے, جس سے کیڑا لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو آپ اگر کوئی ماؤتھ واش آپ کو ڈاکٹر نے دیا ہے تو وہ بھی آپ کو ہمیشہ 2 ویکس یا 1 منتھ کے لیے ہی دیتے ہیں, اور اگر ڈاکٹر نے نہیں دیا ہے اور آپ خود سے بھی استعمال کریں تو آپ کو چاہیے کہ بس آپ 2 ہفتے کریں یا 1 مہینہ کریں اور پھر آپ بند کر دیں کچھ ٹائم کے لیے, اور پھر آپ دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ بہتر جو اینٹی سیپٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے اس سے رنسز کر لیں, یہ آپ روز کر سکتے ہیں, اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں فلاس, ٹھیک ہے. فلاس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دھاگے کی طرح کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو مارکیٹ میں آرام سے مل جاتا ہے, اور اس سے آپ جو آپ کے دانتوں کے درمیان میں جو
خوراک کے ذریعے پھنس جاتے ہیں اسپیسیز ہوتی ہیں ان کے اندر آپ اس کو ڈال کے اس کو کلین کر سکتے ہیں. لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ دن میں 1 مرتبہ بھی کر لیں تو وہ کافی ہے, اور اس سے بہت زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے مسوڑوں کی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہم لوگ بہت زیادہ اس طرح کے شوگر والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, اور ایسی ڈرنکس پیتے ہیں جس میں جیسے کہ سوڈا وغیرہ ہم پیتے ہیں بہت زیادہ, تو ان سے آپ کے دانتوں کی ہیلتھ بہت خراب ہوتی ہے. تو یہ والی جو چیزیں یہ ہمیں اپنی ڈائٹ کے اندر بہت کم کرنی چاہیے, اور بہت زیادہ اسٹکی فوڈز جو ہوتے ہیں اور شوگر وغیرہ کا استعمال یہ ہمیں کم کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہے وہ دانتوں کی ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. ایون اگر آپ کلیننگ بہت اچھی رکھ بھی رہے ہوں تو بھی بہت, کیونکہ جو آپ کی اورل کیوٹی ہے ایک کلوزڈ کیوٹی, آپ کو ساری سرفیسز نظر نہیں آتی ہیں. تو آپ ایک بند جگہ کے اندر ٹوتھ برش کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو سب سرفیسز نظر نہیں آتی ہیں. تو اگر کوئی پرسن اس طرح ہو جو بہت اچھی کلیننگ کر رہا ہو, پھر بھی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے منہ کے اندر کتنے بیکٹیریا ہیں اور کتنا کاؤنٹ ہے ان کا, تو اس لیے ہمیں یہ جو سب چیزیں ان کو ہمیں فوڈ نہیں دینا چاہیے, ہمیں شوگر وغیرہ پرووائڈ نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے دانتوں کی ہیلتھ ٹھیک رہے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے دانتوں میں داغ لگ جاتے ہیں, ایون وہ جو بچے برش کر بھی رہے ہوں. جی بالکل. تو وہ کیا اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی بالکل. یہ بھی سنا گیا کہ اینٹی بایوٹکس کا یوز بھی جو ہے وہ دانتوں کے اوپر اس کے ہوتے ہیں. جی, اینٹی بایوٹکس کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ ہماری اینٹی بایوٹکس اس طرح کی ہیں جو کہ اگر مدر کو دی جائیں تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پرماننٹ یا دودھ کے دانتوں کے اندر جو ہے وہ کچھ ہمیں داغ یا لائنز وغیرہ ملتی ہیں. تو اس طرح کے اینٹی بایوٹکس بہت ہی کاشیسلی دیتے ہیں ڈاکٹرز, اور اکثر نہیں استعمال کرواتے بیکاز یہ سب ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارا اس طرح بھی ہے کہ ہم لوگ کو بہت زیادہ سیلف میڈیکیٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ خود ہی سے اینٹی بایوٹکس لے لیتے ہیں, تو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ بہت چھوٹا ہے اور ابھی پکے دانت نہیں نکلے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی اس کو اینٹی بایوٹکس دینے سے اس طرح سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز وہی ہے کہ کچھ اس طرح کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ گرین کلر کے داغ اور اس طرح کے داغ آپ کے دانتوں پہ پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر مدرز جو ہیں وہ بچے جب سو رہے ہوتے ہیں تو سوتے ہوئے بچے کے منہ میں فیڈر ڈال دیتے ہیں اور پھر بچہ وہ فیڈر لے کے ہی سو جاتا ہے, تو اس سے بھی دانتوں کا بہت زیادہ ڈکے ہوتا ہے. کیونکہ دودھ کے اندر اگر آپ نے شوگر نہیں بھی ایڈ کی ہو تو بھی اس کے اندر جو ہے وہ چینی موجود ہوتی ہے, تو اس سے بھی آپ کے کیونکہ بہت چھوٹے بچوں کی کلیننگ بھی نہیں اتنی پراپرلی کروائی جاتی, اور ہمارا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کہ جیسے ہی دانت نکلنا شروع ہوں تو ٹوتھ برش بھی کروانا شروع کر دیں ہم, تو اس لیے ان بچوں کے اندر جو ہے وہ کیڑا لگنا بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بی ڈی ایس کیا اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل کالج سے, جی, پھر آپ پوسٹ گریجویشن میں بھی یہیں پہ پڑھ رہی ہیں. جی, کیا ریزن تھا آپ نے چینج نہیں کیا اپنا کالج؟ اچھا اس طرح تھا کہ پہلے میں نے جب انڈر گریڈ جب میں آئی تھی یہاں پہ بی ڈی ایس کرنے کے لیے, تو اس ٹائم پہ کیونکہ میری ایک تو فیملی میں زیادہ ڈینٹسٹ نہیں ہے, تو مجھے اس ٹائم اتنا پتہ نہیں تھا کہ اس میں پوسٹ گریجویشن بھی ہوتا ہے. تو بی ڈی ایس جو ہے وہ تھوڑا اس طرح کی فیلڈ تھی جس کو سمجھا جاتا تھا کہ میڈیکل فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اس سے تھوڑی کمپیریٹیولی ایزیئر ہوتی ہے, اور آپ کے لائک ایمرجنسی نہیں ہوتی ہے آپ کی لائف کے اندر جس طرح میڈیکل فیلڈ کے اندر ہوتی ہے. لیکن جب میں نے یہاں پہ آ کے ایک ریزن ڈاکٹر صاحب اور بھی جو لوگ شیئر کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ ارننگ بھی ہوتی ہے. ابھی تک تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا, لیکن شاید ایسا ہوتا ہو, لیکن ابھی تک تو میرے ساتھ اس طرح ہوا نہیں ہے. لیکن بعض ممالک میں تو بہت کاسٹلی ہے, خاص طور پہ دانتوں کے حوالے سے جو ڈاکٹرز ہیں, علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے. کیونکہ علاج مہنگا نہیں ہے, اصل میں ہم لوگ اس کو بہت ڈیلے کرتے رہتے ہیں. انیشیل وہی والی بات ہے کہ اگر آپ جلدی پریزنٹ ہو جائیں تو آپ فلنگ کروائیں گے صرف, اگر آپ بہت لیٹ پریزنٹ ہوئے پھر آپ بولیں گے کہ امپلانٹ ایکسپینسو ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگوں نے اس طرح سے ہم نے اس کو کیئر نہیں دی ہوتی, کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتے ہمارے دانت اکثر, تو جب تک ہمیں پین نہیں ہوتا اور بہت زیادہ شدید نہیں مسئلہ ہو جاتا تو ہم لوگ جاتے نہیں ہیں ڈاکٹر کے پاس. اگر ہمارے کوئی فیس پہ کچھ ہو تو ہم شاید چلے جائیں, آپ کے کہیں اور چوٹ لگی ہو تو ہم اس کو تھوڑی زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ ہم اپنے دانتوں کو کوئی امپورٹنس دیں. تو مطلب آپ نے جو پوسٹ گریجویشن کے لیے مطلب یہ ایک طرح کا ٹرسٹ بھی ہے کہ آپ اپنے ادارے سے اتنے مطمئن ہیں کہ مزید 4 سال آپ کو وہیں پہ گزارنے کا آپ نے ڈیسائیڈ کیا؟ کیونکہ اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری کے اندر بہت ہی کم انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں جو اس میں پوسٹ گریجویشن کرواتے ہیں, اور پھر ایسے انسٹیٹیوٹس بھی بہت کم ہیں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ڈائیورس قسم کے پروسیجرز کرنے کو ملتے ہوں یا دیکھنے کو ملتے ہوں.
تو اس حساب سے کیونکہ میں نے جب میں 3rd ایئر میں ہی تھی تو میں نے اور بھی انسٹیٹیوٹس میں جا کے ہم اسے بولتے ہیں کہ الیکٹیو یا انٹرنشپ کرنا، وہ میں نے کیا تھا اور فائنل ایئر میں بھی کیا تھا. تو اس ٹائم مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کون سے اگر میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹس کی بات کروں تو کہاں پہ کیا پروسیجرز ہوتے ہیں. تو ہر جگہ پہ سارے پروسیجرز نہیں ہوتے ہیں، لیکن اسلامک ایک اس طرح کا انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پہ سب پروسیجرز ہو رہے تھے. تو پھر اسی لیے میں نے اس کو جو ہے وہ پریفر کیا اور میں یہیں پہ آنا چاہتی تھی. ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل ہے، اس کے حوالے سے کوئی بتائیے گا کہ کس طرح کی سہولیات یہاں پہ، کیونکہ کافی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، کس طرح کی سہولیات موجود ہیں دانتوں کی بیماریوں اور علاج کے حوالے سے؟ اچھا، اگر میں پہلے صرف سرجری کی بات کروں تو ہمارے پاس ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈفرینٹ رینکس پہ مطلب کام کرے ہوتے ہیں لوگ. جس طرح کے فائنل ایئر ہوتی ہیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس، پھر ہمارے پاس ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں، پھر پوسٹ گریجویشن ٹرینیز ہوتے ہیں اور پھر کنسلٹنٹس ہوتے ہیں. تو جو آپ کا جتنا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے اور جو آپ افورڈیبلٹی ہے آپ کی، اس کے حساب سے آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس سے کام کروانا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی افورڈیبلٹی نہیں ہے تو فائنل ایئر والے امپلانٹس لگائیں گے. وہ صرف آپ کے کچھ اس طرح کے پروسیجرز ہیں جو پوسٹ گریجویشن ٹرینیز اور آپ کے کنسلٹنٹس ہی پرفارم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ کے ڈپارٹمنٹ میں دانت نکالنا، امپلانٹس پلیس کرنا، کوئی بھی سسٹ یا ٹیومرز ان کا علاج کرنا، کوئی اس طرح کے السرز ان کا علاج کرنا، عقل دار نکلوانا، یہ سب پروسیجرز. اس کے علاوہ جو مکمل بے ہوشی کے پروسیجرز ہوتے ہیں وہ ہمارے الائڈ ہاسپٹلس ہیں، جس میں ہمارا رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے سہالہ کے اندر، اس کے علاوہ ریلوے ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ میکس ہیلتھ ہاسپٹل ہے. تو یہاں پہ ہم الائڈ ہاسپٹلس میں مکمل بے ہوشی میں جو بھی پروسیجرز ہونے ہوتے ہیں وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں، جس میں ایکسیڈنٹس کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ہمارے کینسرز کے پیشنٹس ہوتے ہیں، وہی جو میل الائنڈ جاز والی سرجری ہے وہ بھی وہیں پہ ہوتی ہے. سسٹ اور ٹیومرز بھی اکثر ہمیں مکمل بے ہوشی میں کرنے پڑتے ہیں، تو وہ ہمارے ان ڈپارٹمنٹس میں ان ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاسپٹل میں اور بھی اسپیشلٹیز ہیں، جس میں ایک اسپیشلٹی کو کہتے ہیں پیریوڈونٹولوجی، جہاں پہ آپ کے دانتوں کی کلیننگ ہوتی ہے. اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے بولتے ہیں آپریٹو ڈینٹسٹری، جہاں پہ آپ کے دانتوں کی فلنگ ہوتی ہے اور روٹ کنال ہوتی ہے. پھر ایک ڈپارٹمنٹ ہے آرتھو، جہاں پہ بریسز لگتے ہیں اور بریسز کے تھرو جو ہے وہ دانتوں کو الائن کیا جاتا ہے. اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے پروستو، جہاں پہ دانت لگانے کا کام ہوتا ہے، جس میں اترنے والے جو دانت ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ فکس میں بریجز بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی امپلانٹس کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. سامعین محترم، دانتوں کی صحت کے حوالے سے اور مختلف بیماریوں اور اس کے علاج کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود رہیں ڈاکٹر کنزا ایوب صاحبہ، اور ان کا جو شعبہ ہے وہ اورل اینڈ میگزیلو فیشل سرجری اینڈ ڈینٹل امپلانٹ. اس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہماری گفتگو رہی ڈاکٹر صاحبہ سے، اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی. ان کا بھی بہت بہت شکریہ. سامعین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.